चाहत तू ही फसाद हो। इल्हाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लो जी, सुहाम की एक नई आशिक तशरीफ ला चुकी हैं जिसका नाम अभी फिलहाल गुमनाम है। इल्हाम एलफ की जगह आ गई है। ये कह सकते हैं कि ड्रामा आगे ले जाना था उन्होंने। वैसे कहा जाए तो ये एक अच्छा ट्विस्ट है, मज़ेदार और धमाकेदार। इल्हाम अपनी और अपनी माँ बहन के साथ नाराज होकर अपने बाप के साथ रहती थी। इल्हाम अपनी माँ और बहन की मौत सुनती है तो वो बहुत परेशान होकर वापस आ जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि मेरी बहन की मौत हो चुकी है। जब वो वापस आती है तो उसे पता चलता है कि मेरी बहन तो मर चुकी है। इधर सिहाम आंसुओं के साथ कब्र के पास बैठा होता है। वो माजी की तरफ यादों को याद करके खुद को कसूरवार ठहरा रहा होता है। अचानक इसे एक नामालूम नंबर से कॉल आती है जिसमें कोई शख्स कहता है, अगर सच जानना है तो आज शाम पुरानी हवेली में पहुंच जाओ। सिहाम हैरान और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ इल्हाम अपने वालिद के कमरे में कुछ पुरानी फाइलें और तस्वीरें मिलती हैं। इसे एक दस्तावेज मिलती है जिससे पता चलता है कि खानदान के खिलाफ होने वाली साजिश के पीछे वो शख्स नहीं था जिस पर मैं शक कर रही थी। इल्हाम को एहसास होता है कि असली मुजरम सबके सामने नहीं है। दूसरी तरफ से सिहाम को भी आस्ता आस्ता हकीकत मालूम होने लगी। जब इसे पता चला कि इसके सीने में धड़कने वाला दिल एलफ का है तो वो टूटकर बिखर गया। वो रोते हुए दारुल गाजी के सामने खड़ा हुआ और बोला, आपने मेरी जिंदगी बचाने के लिए मेरी मोहब्बत की जिंदगी छीन ली। मैं ये बोझ सारी उम्र नहीं उठा सकूंगा। दारा गाजी पहली बार अपने गुनाहों के सामने बेबस खड़ा था। किस्त के आखिरी मंजर में एलफ एक खुफिया वीडियो हासिल कर लेती है जिसमें दारा गाजी के जुर्म का रिकॉर्ड होता है। वीडियो हाथ में लेकर कहती है, अब मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा। इस वक्त दारा गाजी के आदमी इसके पीछे पहुंच जाते हैं और इसकी जान खतरे में पड़ जाती है। एक दिन, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन शहर में एक नई लड़की आई। इसका नाम इल्हाम था। वो एलफ की जुआ बहन थी जो बरसों पहले अपनी माँ के साथ दूसरे शहर चली गई थी। इसे अपनी बहन की मौत की खबर मिली तो वो सच जानने वापस आई। जब सिहाम पहली बार इल्हाम को देखा तो वो हैरान रह गया। इसका चेहरा बिल्कुल एलफ जैसा था। एक लम्हे के लिए इसे लगा जैसे एलफ वापस आ गई है। इल्हाम ने तहकीक शुरू की तो इसे दारा गाजी के खिलाफ शवाहद मिलने लगे। इसे पता चल गया कि इसकी बहन का कत्ल नहीं हादसा था बल्कि एक मंसूबा था। दूसरी तरफ सिहाम को भी आस्ता आस्ता हकीकत मालूम होने लगी। जब इसे पता चला कि इसके सीने में धड़कने वाला दिल एलफ का है तो वो टूटकर बिखर गया। वो रोते हुए दारा गाजी के सामने खड़ा हुआ और बोला, आपने मेरी जिंदगी बचाने के लिए मेरी मोहब्बत की जिंदगी छीन ली। एलफ और सिहाम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए थे मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। सिहाम दिल के खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो गया। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि अगर जल्द दिल का अतिया ना मिला तो सिहाम जिंदा नहीं बच सकेगा। ये खबर सुनकर एलफ के वालिद दारा गाजी के दिल में एक खतरनाक ख्याल आया। वो अपनी बेटी की मोहब्बत को अपनी अना और खानदानी दुश्मनियों के बायस कभी कबूल नहीं करता था। एक रात दारा गाजी ने एलफ को धोखे से बुलाया। एलफ अपने बाप पर भरोसा करके इसके साथ चलेगी मगर इसे मालूम न था ये इसकी जिंदगी की आखिरी रात है। दारा गाजी ने बेरहमी से एलफ को कत्ल कर दिया और इसका दिल निकाल कर सिहाम को अतिया कर दिया। सिहाम की जान बच गई लेकिन इसे सच्चाई का इल्म नहीं था। इसे बताया गया कि किसी नामालूम शख्स ने दिल का अतिया किया है। चंद माह बाद जब सिहाम से हिजाब हुआ तो इसने एलफ को हर जगह तलाश किया मगर वो कहीं ना मिली। आखिरकार इसे मालूम हुआ कि एलफ दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर इसकी दुनिया उजड़ गई। वो रोज एलफ की कब्र पर जाकर रोता और कहता। शाम को सिहाम हवेली पहुंचती है जहाँ एक बुजुर्ग खातून इसका इंतजार कर रही होती है। वो सिहाम को एक डायरी देती है और कहती है, इस डायरी में वो राज है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। सिहाम डायरी खोलता है तो इसे मालूम होता है कि इसने अपने करीबी लोगों सच छुपाकर इसे गलत फैसले करने पर मजबूर किया था। इधर इल्हाम भी इसी राज तक पहुंच जाती है। वो जल्दी से सिहाम को ढूंढने निकलती है ताकि सब कुछ सच बता सके। इससे पहले कि एक मुखालिफ किरदार दोनों के रास्ते में रुकावट बन जाता
किस्त के आखिरी मंजर में सहाम डायरी का आखिरी सफा पढ़ती है और हैरत से कहती है, ये नहीं हो सकता, असल हकीकत कुछ और थी। इसी वक्त दरवाजा खुलता है कि ऐसा किरदार अंदर दाखिल होता है जिससे वो समझती है कि इसने मुझे गलत समझ लिया। एलफ और सेहाम की मोहब्बत किसी आम कहानी जैसी नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी का वो हिस्सा बन चुके थे जिसके बगैर सांस लेना भी अधूरा लगता था। एलफ नरम मजाज, हमदर्द और बेहद बहादुर लड़की थी, जबकि सेहाम एक संजीदा मगर मोहब्बत करने वाला नौजवान था। इनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में होती थी और आस्ता आस्ता दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर किस्मत ने इनके एक सख्त इम्तिहान लिख दिया था। एक दिन सेहाम को अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। कई टेस्ट और मायनों के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इसको दिल की एक खतरनाक बीमारी है। इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा है। अगर जल्द दिल की पवंदकारी न हुई तो इसकी जान बचाना मुमकिन नहीं होगा। ये खबर सुनते ही एलफ की दुनिया अंधेर हो गई। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, वो सेहाम का हाथ थाम कर कहती है, लेकिन महीने गुजर गए, मुनासिब डोनर ना मिला। एलफ हर रोज दुआएं करती है, अस्पतालों के चक्कर लगाती, सेहाम को हौसला देती। इस दौरान सेहाम का बाप दारा गाजी खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है। वो एक अमीर मगर बेरहम आदमी था। इसने सिर्फ अपने बेटे की जान अजीज थी, चाहे इसके लिए किसी और की जिंदगी क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। एक रोज एलफ ने एक फैसला किया। वो जानती थी कि इसकी और सेहाम की मोहब्बत किसी कुर्बानी से बड़ी है नहीं है। अगरचा हकीकत में जिंदा इंसान अपना पूरा दिल अतिया नहीं कर सकता, लेकिन इस कहानी में एलफ ने अपनी जान कुर्बान करके मरने के बाद अपना दिल सेहाम को देने का अहद किया। जब इसने ये बात सेहाम को बताई तो वो चौंक गया। एलफ, ऐसी बात कभी मत करना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एलफ मुस्कुरा दी, और मैं तुम्हारे बगैर भी जिंदा नहीं रह सकती। इसके दिल में एक शैतानी मंसूबा जन्म ले चुका था। सेहाम के बाप के दिल में एक शैतानी मंसूबा जन्म ले चुका था। इसने सोचा कि अगर एलफ वैसे भी अपने दिल की कुर्बानी देने को तैयार है तो इंतजार क्यों किया जाए। एक रात जब एलफ अस्पताल से वापस घर आ जा रही होती है तो सेहाम का बाप इसका दिल निकाल लेता है और एलफ को मार देता है। एलफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है जावेद इसके सामने? क्योंकि मेरे बेटे को तुम्हारा दिल चाहिए। एलफ की आंखें फैल गई, तुम पागल हो? सबको बताया गया कि दिल एक नामालूम डोनर ने हत्या किया है। ऑपरेशन कामयाब हो गया, सेहाम की जान बच गई, मगर जब वो होश में आया तो इसने अजीब सी बेचैनी महसूस की। ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर कोई और भी जिंदा हो। सबसे पहले इसने एलफ के बारे में पूछा, एलफ कहाँ है? किसी के पास जवाब नहीं था। दिन गुजरते गए मगर एलफ का कोई पता न चला। सेहाम के दिल में अजीब सी उदासी रहने लगी। वो अक्सर ख्वाब में एलफ को देखता था। ख्वाब में एलफ सफेद लिबास पहने एक बाग में खड़ी होती है, इसके इर्द गिर्द फूल खिले होते हैं। वो सिर्फ एक बात कहती है, अपने दिल की आवाज सुनो, फिर गायब हो जाती है। सेहाम हैरान रह जाता है। एक दिन वो अस्पताल में अपना रिकॉर्ड देख रहा होता है। इसे एक नर्स की गुफ्तगू सुनाई जाती है, इस लड़की के केस में बहुत राज हैं, खामोशी रहो, किसी ने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। सेहाम चौंक गया। इसने तहकीकात शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता इसे पता चला कि ऑपरेशन की रात रिकॉर्ड तब्दील किए गए थे, कुछ फाइलें गायब थी, कुछ नाम मिटा दिए गए थे। इसका शक बढ़ गया। आखिरकार एक बूढ़े डॉक्टर ने सच बताने का फैसला किया, मैं बरसों से इस बोझ के साथ जी रहा हूँ। सेहाम के सांस रुक गई। कौन सा सच? डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे दिल का डोनर कोई नामालूम शख्स नहीं था, फिर कौन था? एलफ, सेहाम के कदमों तले जमीन निकल गई। नहीं, डॉक्टर्स ने सर झुका लिया, तुम्हारे वालिद ने सब कुछ करवाया था। कमरे में खामोशी छा गई। सेहाम को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, वही दिल जो कभी एलफ के सीने में धड़कता था। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। एलफ, इस पहली बार एहसास हुआ कि जिस जिंदगी पर खुश था वो किसी और की छीनी हुई जिंदगी के बदले में मिली है। इस रात वो घर पहुंचा और सीधा अपने बाप के कमरे में गया। दारा गाजी खामोश बैठा था। क्या ये सच है? दारा गाजी ने नजर उठाई। हाँ। सेहाम का जिस्म कांप गया। आपने एलफ को मार दिया? मैंने अपने बेटे को बचाया है, आपने कत्ल किया है। सेहाम पहली बार खामोश हो गया। सेहाम की आंखों में नफरत थी। जिस मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा आपने इसको खत्म कर दिया। दारा गाजी ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और मैं एलफ को खोना नहीं चाहता था। सेहाम चीख उठा। इसके दिन के बाद
اس نے اپنے باپ سے تمام تعلق ختم کر لیے۔ مہینوں تک سیام شدید ذہنی اذیت میں مبتلا رہا، مگر ایک دن وہ ایلف کی قبر پر گیا ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ قبر کے پاس سفید پھول کھلے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم کر دو، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں واپس نہیں لا سکتا، لیکن تمہاری محبت زندہ رکھ سکتا ہوں۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمی پھیل گئی ہے، گویا ایلف اب بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس دن کے بعد سیام نے اپنی زندگی بدل دی۔ اس نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی جس کا نام ایلف ہارٹ فاؤنڈیشن رکھا۔ اس کا مقصد دل کی مریضوں کی مدد کرنا اور عطیہ کرنے کے بارے میں شعور پیدا کرنا تھا۔ وہ ہر اس مریض کی مدد کرتا جسے علاج کی ضرورت ہوتی۔ لوگ پوچھتے آپ یہ سب کیوں کرتے ہو؟ سیام مسکرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا، کیونکہ یہاں ایک ایسے دل دھڑکتا ہے جس نے محبت کی آخری حد تک دکھا دی۔ سال گزرتے گئے، ایلف اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن اس کی محبت زندہ تھی، ہر دھڑکن کے ساتھ، ہر نیکی کے ساتھ، یہاں پر اس جان کے ساتھ جو بچائی جاتی تھی۔ ایک شام سیام ایلف کی قبر کے پاس بیٹھا، سورج ڈوبتا رہا تھا، ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ، تم نے مجھے صرف دل نہیں دیا، جینے کا مقصد بھی دیا۔ اس کے چہرے پر برسوں بعد سکون ملا، اور شاید کہیں بہت دور ایلف بھی مسکرا رہی تھی، کیونکہ سچی محبت موت سے ختم نہیں ہوتی، وہ دلوں میں رہتی ہے، اور بعض اوقات ایک ہی دل میں دو زندگیاں دھڑکتی رہتی ہیں۔ بارش کی ہلکی پھلکی بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، مگر ہسپتال کی عمارت کے اندر روشنی اور بے چینی دونوں جاگ رہی تھی۔ ہسپتال کے کمرہ نمبر 307 میں الہام خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، دیکھ کر رہ رہی تھی۔ اس کی عمر صرف 27 سال تھی، مگر دل کی ایک نایاب بیماری نے اس وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں مہرین بیٹھی تھی، وہ پچھلے 5 سال سے سیام کی زندگی میں تھی، محبت کا حصہ، دعا کا حصہ، اور اب درد کا حصہ۔ تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سیام نے مسکرا کر پوچھا۔ الہام نے نظریں چرا لی۔ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ سے، تجھ سے، تمہیں کھونے سے۔ ارے سیام خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ ڈر الہام کا نہیں، اس کا اپنا بھی تھا، لیکن بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان لڑنا چاہتا ہے مگر جیت نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر جلد نیا دل نہ ملا تو سیام زندہ نہیں رہے گا، مگر ڈونر کہاں سے آتا؟ ہر روز ایک نئی امید پیدا ہوتی اور شام تک لوٹ جاتی۔ اس دوران الہام نے اپنی پوری دنیا سیام کے گرد سمیٹ لی تھی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، اپنے خواب روک دیے، اپنی ہر خاموشی قربان کر دی، صرف اس لیے کہ سیام کے چہرے پر ایک مسکراہٹ باقی رہے۔ مگر قسمت شاید ان دونوں کا امتحان ابھی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن ہسپتال میں ایک نئی مریضہ داخل ہوئی۔ اس کا نام تھا دعا تھا۔ وہ ایک حادثے میں شدید زخمی ہوئی تھی، دماغی طور پر وہ تقریباً مردہ قرار دے دی جا چکی تھی، مگر مشینوں کے سہارے اس کا جسم زندہ تھا۔ دعا کے ساتھ اس کا بڑا بھائی حارث تھا، وہ اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ دعا کے بچنے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہے تو عطیہ کر کے اپنی زندگیاں بچا سکتی۔ حارث کی گئی دن تک اس فیصلے سے لڑتا رہا۔ ہر کار رات وہ دعا کے بستر کے پاس خاموشی سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ زندگی کا مقصد دوسروں کا نام کر دینا چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اگر تم جا رہی ہو تو کسی کی زندگی بن کر جانا۔ اسی رات اس نے عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ڈاکٹروں نے فائل دیکھی تو حیرت ہوئی۔ دعا کا دل عریب کے لیے موزوں تھا۔ پورے ہسپتال میں امید کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ الہام نے خدا کا شکر ادا کیا، پہلی بار اسے شاید معجزے کا واقعہ ہوتے تھے۔ آپریشن کی تاریخ طے ہو گئی، مگر کہانی سب مشکل ابھی باقی تھی۔ آپریشن سے ایک دن پہلے عریب نے مہرین کے پاس بلایا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مہرین فوراً بولی، ایسا مت کہو، سن لو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر میں نہیں بچی تو؟ الہام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح آگے ایلف بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلی صبح آپریشن شروع ہو گیا۔ 12 گھنٹے تک پورا ہسپتال انتظار میں رہا۔ آخر سرجن باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی، مگر آنکھوں میں خاموشی تھی۔
آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ الہام روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں کا خوف، دعائیں، انتظار سب آنسو بن کر بہہ گئے، مگر اصل تبدیلی اسی وقت شروع ہوئی جب سیام کو ہوش آیا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کبھی اسے سمندر دیکھنے کی شدید خواہش ہوتی، حالانکہ ہمیشہ پہاڑ پسند تھے۔ کبھی اسے عجیب سی دھنیں یاد آتی جو اس نے کبھی سنی نہیں، کبھی اسے لگتا کوئی اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن اس نے مہرین سے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا دل ڈونیٹ ہوا ہے۔ یہ بات سن کر ڈاکٹرز بھی چونک گئے۔ سائنس طور پر مکمل یادداشت محفوظ نہیں رکھتا، لیکن دنیا میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن سے ٹرانسپورٹ کے بعد لوگوں کی پسند اور عادت بدل گئی۔ شاید یہ محض اتفاق تھا، شاید کچھ اور۔ ایلف نے ڈونر کے خاندان سے ملنے کی خواہش کی ظاہر کی۔ کافی کوششوں کے بعد ہارس اس سے ملاقات پر راضی ہو گیا۔ جب دونوں نے پہلی بار ملے تو عجیب خاموشی چھا گئی تھی۔ الہام سیام کے سینے کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ وہی سینہ جس میں اس کی بہن کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دوسری طرف سیام کو بھی آہستہ آہستہ حقیقت معلوم ہونے لگی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایلف کا ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ روتے ہوئے دارالغازی کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے میری محبت کی زندگی چھین لی، میں یہ بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکوں گا۔ دارالغازی پہلی بار اپنے گناہوں کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ قسط کے آخری منظر میں ایلف ایک خفیہ ویڈیو حاصل کر لیتی ہے جس میں دارالغازی کے جرم کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ویڈیو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے، اب میری بہن کو انصاف ملے گا۔ اس وقت دارالغازی کے آدمی اس کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایک دن لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن شہر میں ایک نئی لڑکی آئی، اس کا نام الہام تھا۔ وہ ایلف کی جڑواں بہن تھی جو برسوں پہلے اپنی ماں کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ اسے اپنی بہن کی موت کی خبر ملی تو وہ سچ جاننے واپس آئی۔ جب سیام پہلی بار الہام کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل ایلف جیسا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے ایلف واپس آ گئی ہے۔ الہام نے تحقیق شروع کی تو اسے دارالغازی کے خلاف شواہد ملنے لگے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس کی بہن کا قتل نہیں حادثہ تھا بلکہ ایک منصوبہ تھا۔ دوسری طرف سیام کو بھی آہستہ آہستہ حقیقت معلوم ہونے لگی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایلف کا ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ روتے ہوئے دارالغازی کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے میری محبت کی زندگی چھین لی۔ ایلف اور سیام ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سیام دل کے خطرناک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا کہ اگر جلد دل کا عطیہ نہ ملا تو سیام زندہ نہیں بچ سکے گا۔ یہ خبر سن کر ایلف کے والد دارالغازی کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت کو اپنی انا اور خاندانی دشمنیوں کے باعث کبھی قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک رات دارالغازی نے ایلف کو دھوکے سے بلایا۔ ایلف اپنے باپ پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلے گی، مگر اسے معلوم نہ تھا یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ دارالغازی نے بے رحمی سے ایلف کو قتل کر دیا اور اس کا دل نکال کر سیام کو عطیہ کر دیا۔ سیام کی جان بچ گئی، لیکن اسے سچائی کا علم نہیں تھا۔ اسے بتایا گیا کہ کسی نامعلوم شخص نے دل کا عطیہ کیا ہے۔ چند ماہ بعد جب سیام سے حجاب ہوا تو اس نے ایلف کو ہر جگہ تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ آخرکار اسے معلوم ہوا کہ ایلف دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر اس کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ روز ایلف کی قبر پر جا کر روتا اور کہتا۔ شام کو سیام حویلی پہنچتی ہے جہاں ایک بزرگ خاتون اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سیام کو ایک ڈائری دیتی ہے اور کہتی ہے، اس ڈائری میں وہ راز ہے جنہوں نے تمہاری زندگی بدل دی۔ سیام ڈائری کھولتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے قریبی لوگوں سچ چھپا کر اسے غلط فیصلے کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ادھر الہام بھی اسی راز تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے سیام کو ڈھونڈنے نکلتی ہے تاکہ سب کچھ سچ بتا سکے، اس سے پہلے کہ ایک مخالف کردار دونوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا۔ قسط کے آخری منظر میں سیام ڈائری کا آخری صفحہ پڑھتی ہے اور حیرت سے کہتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اصل حقیقت کچھ اور تھی۔
اسی وقت دروازہ کھلتا ہے کہ ایسا کردار اندر داخل ہوتا ہے جس سے وہ سمجھتی ہے کہ اس نے مجھے غلط سمجھ لیا۔ دوسری طرف سیحام کو بھی آہستہ آہستہ حقیقت معلوم ہونے لگی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایلف کا ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ روتے ہوئے دارالغازی کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے میری محبت کی زندگی چھین لی، میں یہ بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکوں گا۔ دارالغازی پہلی بار اپنے گناہوں کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ قسط کے آخری منظر میں ایلف ایک خفیہ ویڈیو حاصل کر لیتی ہے جس میں دارالغازی کے جرم کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ویڈیو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے، اب میری بہن کو انصاف ملے گا۔ اس وقت دارالغازی کے آدمی اس کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایک دن لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن شہر میں ایک نئی لڑکی آئی۔ اس کا نام الہام تھا۔ وہ ایلف کی جواں بہن تھی جو برسوں پہلے اپنی ماں کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ اسے اپنی بہن کی موت کی خبر ملی تو وہ سچ جاننے واپس آئی۔ جب سیحام پہلی بار الہام کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل ایلف جیسا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے ایلف واپس آ گئی ہے۔ الہام نے تحقیق شروع کی تو اسے دارالغازی کے خلاف شواہد ملنے لگے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس کی بہن کا قتل نہیں حادثہ تھا بلکہ ایک منصوبہ تھا۔ دوسری طرف سیحام کو بھی آہستہ آہستہ حقیقت معلوم ہونے لگی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایلف کا ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ روتے ہوئے دارالغازی کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے میری محبت کی زندگی چھین لی۔ ایلف اور سیحام ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سیحام دل کے خطرناک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا کہ اگر جلد دل کا عطیہ نہ ملا تو سیحام زندہ نہیں بچ سکے گا۔ یہ خبر سن کر ایلف کے والد دارالغازی کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت کو اپنی انا اور خاندانی دشمنیوں کے باعث کبھی قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک رات دارالغازی نے ایلف کو دھوکے سے بلایا۔ ایلف اپنے باپ پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلے گی مگر اسے معلوم نہ تھا یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ دارالغازی نے بے رحمی سے ایلف کو قتل کر دیا اور اس کا دل نکال کر سیحام کو عطیہ کر دیا۔ سیحام کی جان بچ گئی لیکن اسے سچائی کا علم نہیں تھا۔ اسے بتایا گیا کہ کسی نامعلوم شخص نے دل کا عطیہ کیا ہے۔ چند ماہ بعد جب سیحام صحت یاب ہوا تو اس نے ایلف کو ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ آخرکار اسے معلوم ہوا کہ ایلف دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر اس کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ روز ایلف کی قبر پر جا کر روتا اور کہتا۔ شام کو سیحام حویلی پہنچتی ہے جہاں ایک بزرگ خاتون اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سیحام کو ایک ڈائری دیتی ہے اور کہتی ہے، اس ڈائری میں وہ راز ہے جنہوں نے تمہاری زندگی بدل دی۔ سیحام ڈائری کھولتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے قریبی لوگوں سچ چھپا کر اسے غلط فیصلے کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ادھر الہام بھی اسی راز تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے سیحام کو ڈھونڈنے نکلتی ہے تاکہ سب کچھ سچ بتا سکے، اس سے پہلے کہ ایک مخالف کردار دونوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا۔ قسط کے آخری منظر میں سیحام ڈائری کا آخری صفحہ پڑھتی ہے اور حیرت سے کہتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلتا ہے کہ ایسا کردار اندر داخل ہوتا ہے جس سے وہ سمجھتی ہے کہ اس نے مجھے غلط سمجھ لیا۔ ایلف اور سیحام کی محبت کسی عام کہانی جیسی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا وہ حصہ بن چکے تھے جس کے بغیر سانس لینا بھی ادھورا لگتا تھا۔ ایلف نرم مزاج، ہمدرد اور بے حد بہادر لڑکی تھی جبکہ سیحام ایک سنجیدہ مگر محبت کرنے والا نوجوان تھا۔ ان کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ دوستی محبت میں بدل گئی مگر قسمت نے ان کے ایک سخت امتحان لکھ دیا تھا۔ ایک دن سیحام کو اچانک سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ کئی ٹیسٹ اور معائنوں کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو دل کی ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس کا دل آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ اگر جلد دل کی پیوند کاری نہ ہوئی تو اس کی جان بچانا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ خبر سنتے ہی ایلف کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا، وہ سیحام کا ہاتھ تھام کر کہتی ہے، لیکن مہینے گزر گئے، مناسب ڈونر نہ ملا۔ ایلف ہر روز دعائیں کرتی ہے، ہسپتالوں کے چکر لگاتی اور سیحام کو حوصلہ دیتی۔ اس دوران سیحام کا باپ دارالغازی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک امیر مگر بے رحم آدمی تھا۔ اس نے صرف اپنے بیٹے کی جان عزیز تھی، چاہے اس کے لیے کسی اور کی زندگی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ایک روز ایلف نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ
اس کی اور سیحام کی محبت کسی قربانی سے بڑی ہے نہیں ہے، اگرچہ حقیقت میں زندہ انسان اپنا پورا دل عطیہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کہانی میں الف نے اپنی جان قربان کر کے مرنے کے بعد اپنا دل سیحام کو دینے کا عہد کیا۔ جب اس نے یہ بات سیحام کو بتائی تو وہ چونک گیا۔ الف ایسی بات کبھی مت کرنا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ الف مسکرا دی، اور میں تمہارے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے دل میں ایک شیطانی منصوبہ جنم لے چکا تھا، سیحام کے باپ کے دل میں ایک شیطانی منصوبہ جنم لے چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر الف ویسے بھی اپنے دل کی قربانی دینے کو تیار ہے تو انتظار کیوں کیا جائے۔ ایک رات جب الف ہسپتال سے واپس گھر جا رہی ہوتی ہے تو سیحام کا باپ اس کا دل نکال لیتا ہے اور الف کو مار دیتا ہے۔ الف کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے جاوید اس کے سامنے، کیونکہ میرے بیٹے کو تمہارا دل چاہیے۔ الف کی آنکھیں پھیل گئی، تم پاگل ہو؟ بارش کی ہلکی پھلکی بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا مگر ہسپتال کی عمارت کے اندر روشنی اور بے چینی دونوں جاگ رہی تھی۔ ہسپتال کے کمرہ نمبر 307 میں الہام خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، دیکھ کر رہ رہی تھی۔ اس کی عمر صرف 27 سال تھی، مگر دل کی ایک نایاب بیماری نے اس وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں مہرین بیٹھی تھی، وہ پچھلے 5 سال سے سیحام کی زندگی میں تھی، محبت کا حصہ، دعا کا حصہ اور اب درد کا حصہ۔ تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سیحام نے مسکرا کر پوچھا۔ الہام نے نظریں چرا لی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ سے، تجھ سے، تمہیں کھونے سے۔ ارے سیحام خاموش ہو گیا، وہ جانتا تھا یہ ڈر الہام کا نہیں، اس کا اپنا بھی تھا۔ لیکن بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان لڑنا چاہتا ہے مگر جیت نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر جلد نیا دل نہ ملا تو سیحام زندہ نہیں رہے گا، مگر ڈونر کہاں سے آتا؟ ہر روز ایک نئی امید پیدا ہوتی اور شام تک لوٹ جاتی۔ اس دوران الہام نے اپنی پوری دنیا سیحام کے گرد سمیٹ لی تھی۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، اپنے خواب روک دیے، اپنی ہر خاموشی قربان کر دی، صرف اس لیے کہ سیحام کے چہرے پر ایک مسکراہٹ باقی رہے۔ مگر قسمت شاید ان دونوں کا امتحان ابھی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن ہسپتال میں ایک نئی مریضہ داخل ہوئی، اس کا نام دعا تھا۔ وہ ایک حادثے میں شدید زخمی ہوئی تھی، دماغی طور پر وہ تقریباً مردہ قرار دے دی جا چکی تھی، مگر مشینوں کے سہارے اس کا جسم زندہ تھا۔ دعا کے ساتھ اس کا بڑا بھائی حارث تھا، وہ اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ دعا کے بچنے کی امکانات ختم ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہے تو اعضاء عطیہ کر کے اپنی زندگیاں بچا سکتی۔ حارث کی گئی دن تک اس فیصلے سے لڑتا رہا۔ ہر رات وہ دعا کے بستر کے پاس خاموشی سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ زندگی کا مقصد دوسروں کا نام کر دینا چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اگر تم جا رہی ہو تو کسی کی زندگی بن کر جانا۔ اسی رات اس نے اعضاء عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ڈاکٹروں نے فائل دیکھی تو حیرت ہوئی، دعا کا دل عریب کے لیے موزوں تھا۔ پورے ہسپتال میں امید کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ الہام نے خدا کا شکر ادا کیا، پہلی بار اسے شاید معجزے کا واقعہ ہوتے تھے۔ آپریشن کی تاریخ طے ہو گئی، مگر کہانی سب مشکل ابھی باقی تھی۔ آپریشن سے ایک دن پہلے عریب نے مہرین کے پاس بلایا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مہرین فوراً بولی، ایسا مت کہو، سن لو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر میں نہیں بچی تو؟ الہام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح آگے الف بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلی صبح آپریشن شروع ہو گیا۔ 12 گھنٹے تک پورا ہسپتال انتظار میں رہا۔ آخر سرجن باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی مگر آنکھوں میں خاموشی تھی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ الہام روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں کا خوف، دعا، انتظار سب آنسو بن کر بہہ گئے، مگر اصل تبدیلی اسی وقت شروع ہوئی جب سیحام کو ہوش آیا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کبھی اسے سمندر دیکھنے کی شدید خواہش ہوتی، حالانکہ ہمیشہ پہاڑ پسند تھے۔ کبھی اسے
عجیب سی دھنیں یاد آتی جو اس نے کبھی سنی نہیں. کبھی اسے لگتا کوئی اس سے بات کرنا چاہتا ہے. ایک دن اس نے مہرین سے کہا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا دل ڈونیٹ ہوا ہے. یہ بات سن کر ڈاکٹرز بھی چونک گئے. سائنس طور پر مکمل یادداشت محفوظ نہیں رکھتا، لیکن دنیا میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن سے ٹرانسپورٹ کے بعد لوگوں کی پسند اور عادت بدل گئی. شاید یہ محض اتفاق تھا، شاید کچھ اور. ایلف نے ڈونر کے خاندان سے ملنے کی خواہش کی ظاہر کی. کافی کوششوں کے بعد ہارس اس سے ملاقات پر راضی ہو گیا. جب دونوں نے پہلی بار ملے تو عجیب خاموشی چھا گئی تھی. الہام سیام کے سینے کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ وہی سینہ جس میں اس کی بہن کا دل دھڑک رہا تھا. آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بارش کی ہلکی پھلکی بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھی. رات کا وقت تھا مگر ہسپتال کی عمارت کے اندر روشنی اور بے چینی دونوں جاگ رہی تھی. ہسپتال کے کمرہ نمبر 307 میں الہام خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی. دیکھ کر رہ رہی تھی. اس کی عمر صرف 27 سال تھی، مگر دل کی ایک نایاب بیماری نے اس وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا. ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا. کمرے کے ایک کونے میں مہرین بیٹھی تھی. وہ پچھلے 5 سال سے سیام کی زندگی میں تھی. محبت کا حصہ، دعا کا حصہ اور اب درد کا حصہ. تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سیام نے مسکرا کر پوچھا. الہام نے نظریں چرا لی. کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ سے، تجھ سے، تمہیں کھونے سے. ارے سیام خاموش ہو گیا. وہ جانتا تھا یہ ڈر الہام کا نہیں، اس کا اپنا بھی تھا. لیکن بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان لڑنا چاہتا ہے مگر جیت نہیں سکتا. ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر جلد نیا دل نہ ملا تو سیام زندہ نہیں رہے گا. مگر ڈونر کہاں سے آتا؟ ہر روز ایک نئی امید پیدا ہوتی اور شام تک لوٹ جاتی. اس دوران الہام نے اپنی پوری دنیا سیام کے گرد سمیٹ لی تھی. اس نے نوکری چھوڑ دی، اپنے خواب روک دیے، اپنی ہر خاموشی قربان کر دی، صرف اس لیے کہ سیام کے چہرے پر ایک مسکراہٹ باقی رہے. مگر قسمت شاید ان دونوں کا امتحان ابھی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی. ایک دن ہسپتال میں ایک نئی مریضہ داخل ہوئی. اس کا نام تھا دعا تھا. وہ ایک حادثے میں شدید زخمی ہوئی تھی. دماغی طور پر وہ تقریباً مردہ قرار دے دی جا چکی تھی، مگر مشینوں کے سہارے اس کا جسم زندہ تھا. دعا کے ساتھ اس کا بڑا بھائی حارس تھا. وہ اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا. ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ دعا کے بچنے کی امکانات ختم ہو چکے ہیں. اگر وہ چاہے تو عطیہ کر کے اپنی زندگیاں بچا سکتی. حارس کی گئی دن تک اس فیصلے سے لڑتا رہا. ہر کار رات وہ دعا کے بستر کے پاس خاموشی سے بیٹھا دیکھ رہا تھا. تم ہمیشہ کہتی تھی کہ زندگی کا مقصد دوسروں کا نام کر دینا چاہیے. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اگر تم جا رہی ہو تو کسی کی زندگی بن کر جانا. اسی رات اس نے عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا. جب ڈاکٹروں نے فائنل دیکھی تو حیرت ہوئی. دعا کا دل عریب کے لیے موزوں تھا. پورے ہسپتال میں امید کی ایک نئی لہر دوڑ گئی. الہام نے خدا کا شکر ادا کیا. پہلی بار اسے شاید معجزے کا واقعہ ہوتے تھے. آپریشن کی تاریخ طے ہو گئی مگر کہانی سب مشکل ابھی باقی تھی. آپریشن سے ایک دن پہلے عریب نے مہرین کے پاس بلایا. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مہرین فوراً بولی ایسا مت کہو، سن لو. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اگر میں نہیں بچی تو الہام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. اسی طرح آگے ایلف بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی. اگلی صبح آپریشن شروع ہو گیا. 12 گھنٹے تک پورا ہسپتال انتظار میں رہا. آخر سرجن باہر آیا. اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی مگر آنکھوں میں خاموشی تھی. آپریشن کامیاب ہو گیا ہے. الہام روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی. اتنے دنوں کا خوف، دعا، انتظار سب آنسو بن کر بہہ گئے. مگر اصل تبدیلی اسی وقت شروع ہوئی جب سیام کو ہوش آیا. وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا. اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا. وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا. کبھی اسے سمندر دیکھنے کی شدید خواہش ہوتی، حالانکہ ہمیشہ پہاڑ پسند تھے. کبھی اسے عجیب سی دھنیں یاد آتی جو اس نے کبھی سنی نہیں. کبھی اسے لگتا کوئی اس سے بات کرنا چاہتا ہے. ایک دن اس نے مہرین سے کہا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا دل
ڈونیٹ ہوا ہے۔ یہ بات سن کر ڈاکٹرز بھی چونک گئے۔ سائنس طور پر مکمل یادداشت محفوظ نہیں رکھتا، لیکن دنیا میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن سے ٹرانسپورٹ کے بعد لوگوں کی پسند اور عادت بدل گئی۔ شاید یہ محض اتفاق تھا، شاید کچھ اور۔ ایلف نے ڈونر کے خاندان سے ملنے کی خواہش کی ظاہر کی۔ کافی کوششوں کے بعد ہارس اس سے ملاقات پر راضی ہو گیا۔ جب دونوں نے پہلی بار ملے تو عجیب خاموشی چھا گئی تھی۔ الہام سہام کے سینے کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ وہی سینہ جس میں اس کی بہن کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دوسری طرف سہام کو بھی آہستہ آہستہ حقیقت معلوم ہونے لگی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایلف کا ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ روتے ہوئے دارالغازی کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے میری محبت کی زندگی چھین لی۔ میں یہ بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکوں گا۔ دارالغازی پہلی بار اپنے گناہوں کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ قسط کے آخری منظر میں ایلف ایک خفیہ ویڈیو حاصل کر لیتی ہے جس میں دارالغازی کے جرم کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ویڈیو ہاتھ میں لے کر کہتی ہے، اب میری بہن کو انصاف ملے گا۔ اس وقت دارالغازی کے آدمی اس کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایک دن لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن شہر میں ایک نئی لڑکی آئی۔ اس کا نام الہام تھا۔ وہ ایلف کی جواں بہن تھی جو برسوں پہلے اپنی ماں کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ اسے اپنی بہن کی موت کی خبر ملی تو وہ سچ جاننے واپس آئی۔ جب سہام پہلی بار الہام کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل ایلف جیسا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے ایلف واپس آ گئی ہے۔ الہام نے تحقیق شروع کی تو اسے دارالغازی کے خلاف شواہد ملنے لگے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس کی بہن کا قتل نہیں حادثہ تھا بلکہ ایک منصوبہ تھا۔ دوسری طرف سہام کو بھی آہستہ آہستہ حقیقت معلوم ہونے لگی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ایلف کا ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ روتے ہوئے دارالغازی کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے میری محبت کی زندگی چھین لی۔ ایلف اور سہام ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سہام دل کے خطرناک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا کہ اگر جلد دل کا عطیہ نہ ملا تو سہام زندہ نہیں بچ سکے گا۔ یہ خبر سن کر ایلف کے والد دارالغازی کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت کو اپنی انا اور خاندانی دشمنیوں کے باعث کبھی قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک رات دارالغازی نے ایلف کو دھوکے سے بلایا۔ ایلف اپنے باپ پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلے گی مگر اسے معلوم نہ تھا یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ دارالغازی نے بے رحمی سے ایلف کو قتل کر دیا اور اس کا دل نکال کر سہام کو عطیہ کر دیا۔ سہام کی جان بچ گئی لیکن اسے سچائی کا علم نہیں تھا۔ اسے بتایا گیا کہ کسی نامعلوم شخص نے دل کا عطیہ کیا ہے۔ چند ماہ بعد جب سہام سے حجاب ہوا تو اس نے ایلف کو ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ آخرکار اسے معلوم ہوا کہ ایلف دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر اس کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ روز ایلف کی قبر پر جا کر روتا اور کہتا۔ شام کو سہام حویلی پہنچتی ہے جہاں ایک بزرگ خاتون اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سہام کو ایک ڈائری دیتی ہے اور کہتی ہے، اس ڈائری میں وہ راز ہے جنہوں نے تمہاری زندگی بدل دی۔ سہام ڈائری کھولتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے قریبی لوگوں سچ چھپا کر اسے غلط فیصلے کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ادھر الہام بھی اسی راز تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے سہام کو ڈھونڈنے نکلتی ہے تاکہ سب کچھ سچ بتا سکے، اس سے پہلے کہ ایک مخالف کردار دونوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا۔ قسط کے آخری منظر میں سہام ڈائری کا آخری صفحہ پڑھتی اور حیرت سے کہتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلتا ہے کہ ایسا کردار اندر داخل ہوتا ہے جس سے وہ سمجھتی ہے کہ اس نے مجھے غلط سمجھ لیا۔ بارش کی ہلکی پھلکی بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا مگر ہسپتال کی عمارت کے اندر روشنی اور بے چینی دونوں جاگ رہی تھی۔ ہسپتال کے کمرہ نمبر 307 میں الہام خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، دیکھ کر رہ رہی تھی۔ اس کی عمر صرف 27 سال